आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जरदारी साहब की आमद मुफाहिमत के लिए या मज़ाहिमत के लिए, और हैदराबाद में जलसे से क्या पीएसपी एमक्यूएम का किला हिला सकी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। दिन आएगा और हम फिर उन अवानों में बैठेंगे। हम सियासी अदाकारों को भी ये कह देना चाहते हैं, मैं मुल्क से बाहर गया तो निकाह के बाद गया, हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होंगी। जब जब रोक एजेंटों को पकड़ो, बोलो भाई मुझे नहीं पकड़ना, मैं मुहाजिरों को नुमाइंदा हूँ। तुमने इस नैरेटिव को आज नेस्तो नाबूद कर दिया कि मुहाजिर किसी एमक्यूएम जैसी, अल्ताफ हुसैन जैसी गलत नाम के साथ कोई जोड़ सकता है। जरदारी साहब के आने की बातों में इतने पेचो खम थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी उनकी आमद की सही तारीख बताने में घूम जाते थे। बस यही कहते थे कि अपने वक्त पर आएंगे, और फिर आज वो वक्त आ ही गया जब आसिफ अली जरदारी साहब के कदमों ने एक बार फिर सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखा। उनके कुछ बदख्वाह कहते हैं कि डरते डरते कदम रखा है, शायद वो रेंजर्स की तेज रफ्तार छापों को देखकर कह रहे हैं। बहरहाल जरदारी साहब ने आज कदम रखा, और कदम रखने के कुछ ही देर बाद, इसी साल इसी माह सिर्फ 7 दिन बाद उल्टे कदमों वापसी की खबरें आने लगी। यानी झट आमद, पट खिताब और चट जाने की बातें। पीपल्स पार्टी के जाले कारकुन की ख्वाहिश तो ये है कि आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। लेकिन कारकुन की ख्वाहिश आज तक किसी ने देखी है जो अब देखी जाएगी? बहरहाल अपने नपे तुले छान पटक के कैलकुलेटेड से किए हुए खिताब में जरदारी साहब ने एक बार फिर न सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे मुल्क में हर घर से भुट्टो निकाल कर हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। यानी एक जरदारी सब पर भारी। सवाल यह है कि क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी पिटारी में अभी भी कोई तुर्क का ऐसा पत्ता मौजूद है कि वो बतौर शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे बैठकर डोरियां हिलाते रहेंगे और अपनी महारत का सबूत देते रहेंगे, या ये सब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा? वैसे आने वाले दिनों में तो पाक से जमीन पार्टी का भी पता चलेगा, जिसने आज हैदराबाद में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। सवाल यह है कि क्या इसका असर सिंध की बिलखुसूस कराची की सियासत पे पड़ेगा? क्या ये कहा जा सकता है कि एमक्यूएम लंदन हो या पाकिस्तान, अल्ताफ हुसैन हो या डॉक्टर फारूक सत्तार, दोनों की मुट्ठी से महाजिर वोट, महाजिर सीटें और उर्दू बोलने वालों का मैंडेट रेत की तरह फिसल रहा है? इसी सूरत हाल पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज ढामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीएसपी के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर अवामी तहरीक अयाज लतीफ पलीजो साहब भी प्रोग्राम में शरीक होंगे, और थोड़ी देर के लिए फंक्शनल लीग की रहनुमा हैं नुसरत सैर अब्बासी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। नुसरत सैर अब्बासी साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। ये आज जरदारी साहब की आमद क्या पाकिस्तान की सियासत में, सिंध की सियासत में आपके ख्याल में कोई बड़ा सियासी हलचल का सबब बन सकी है या बन सकेगी? और क्या अब हालात उनके लिए इतने साजगार हैं कि वो पाकिस्तान में रह सकें? थैंक यू सो मच पारस। देखिए, उनका जाना तो सबको पता है कि कैसे गए। इंट सेंट बजाने की बात कर दी उन्होंने और फिर उनको जाना पड़ गया। अब वो आ गए हैं। अब आने के बाद जो है उनकी, अच्छा आने से पहले ही उनकी ना कुछ बातें थी वो एकदम सामने आ गई ना, जो उन्होंने अपने आने का एक मैसेज दिया। वो ये दिया कि वो जो हमारे एक ईमानदार आईजी साहब है उनको अपने सीट से हटाकर उनको जबरी रुखसत से भेज दिया गया। उसकी भी वजूहत आपने देख ली कि क्या वजूहत थी। अनवर मजीद साहब आजकल बड़े मशहूर हुए हैं ना, उनकी कुछ ऐसी अभी हालात नुसरत साहिबा हालात साजगार हैं उनके लिए? चूंकि आपको याद है जून 2015 में जब गए थे उस वक्त भी कहा जा रहा था कि हालात साजगार नहीं है, और आज भी ये बात हुई कि एक तरफ उनकी आने की खबरें थी और दूसरी तरफ ये छापों का जो आप जिक्र कर रही हैं, ये तेजी से छापे मारे जा रहे थे, छापों की खबरें थी, तो कहा जा रहा है कि अभी भी हालात कुछ खास साजगार नहीं है। तो आपके ख्याल में वो आए क्यों हैं? क्या जिनको ईंट से ईंट जिनकी बजाने का इरादा रखते थे उनको टेस्ट करने के लिए आए हैं?
देखिए पारस, हालात साजगार के लिए उन्होंने कोशिश तो की अपनी स्पीच में उन फोर्सेस को मैसेज देने की कि हम उनकी तारीफ भी की है उन्होंने। तो उन्होंने कोशिश तो ये की कि शायद हालात साजगार हो जाए मेरे अच्छे से स्टेटमेंट की वजह से, लेकिन बहुत जबरदस्त किस्म की एक अचीवमेंट हो गई जो हमने और आपने सुनी अनवर मजीद साहब के बारे में और उनके दफातर ओमनी ग्रुप और ये सब होना बहुत जरूरी था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हुआ है। अब इन चीजों को देखते हुए मुझे तो हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे, जैसे कुछ बातें आपके जराये और हमारे जराये कह रहे हैं कि ज्यादा उनका यहाँ नहीं हो सकेगा, जल्दी चले जाएंगे, जबकि हाँ ये जो आप चले जाने की बात कर रही हैं, तो आप देखें अभी वो आए हैं और उसके बाद फौरन ये खबरें आना शुरू हो गई कि उनका शेड्यूल सामने आ गया है कि 30 दिसंबर को वो वापस चले जाएंगे, यानी कि सरजमीन पाकिस्तान पे सिर्फ 7 दिन। तो अब इसकी असल वजह क्या है वो जरा आजिज धामरा साहब से पूछेंगे। आप के ख्याल में वजह क्या है? क्या हालात को भांप लिया है जरदारी साहब ने? बिल्कुल, अब तो खुल के चीजें सामने आनी शुरू हो गई। अनवर मजीद को आप आम आदमी ना समझें, अनवर मजीद बहुत बड़ी ताकत है सिंध में, जो किसी इतनी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स के मालिकान को इस तरह से कमजोर कर देता है और शुगर मिल मालिकान अपनी शुगर कर देते हैं। ठीक है, तो फिर आप मुझे खुद बताइए कि वो कितना बड़ा पावरफुल शख्सियत होगी। नहीं नुसरत साहिबा, लेकिन देखिए ऐसी बातें डॉक्टर आसिम के हवाले से भी की जा रही थी, बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी। फिर उजैर बलोच को वापस लाया गया, उस वक्त भी ऐसी बातें की जा रही थी। अब जो अनवर मजीद के हवाले से बातें हैं, तो ये बातें तो इस तरह की पहले भी हो रही थी ना, कोई नई बात तो नहीं है ये। नहीं पारस, बातें तो हो रही थी, अमल नहीं हो रहा था। देखें अमल, हम जब कोई ना कोई एक्शन नजर आता है ना, तो आवाम को थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आती है। जैसे अभी बीच का एक अरसा था जिसमें मायूस हो गई थी आवाम। जनरल राय शरीफ के जाने के बाद शायद ऐसा लग रहा था कि इनकी आमद लाजमी, इनकी आमद ऐसे ही तो नहीं हो रही है ना, इतने 1.5 साल नहीं आए, अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, दुबई घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। ठीक है, हम बेवकूफ तो नहीं है ना, हमें समझ आ रही थी कि 1.5 साल में वो यहाँ नहीं आए, अब आए हैं। उनके अब आने की वजह से ये जो इस वक्त हालात हो गए, और दूसरी बात ये कि एकदम से जो आज की एक अचीवमेंट हुई है, ये चीज पहले भी हो सकती थी, लेकिन अब वो ये इस चीज ने एक उम्मीद जाहिर करती है कि देखिए यही बात इन्वॉल्व होगा, फैसिलिटेटर ट्रेजर होगा, उस पर हाथ पड़ सकता है। ठीक है, अब यही बात जरा ढामरा साहब से पहले कर लेते हैं। ढामरा साहब, सर ये जरा पहले ये बता दीजिए, अली साहब के आते ही इनके जाने की बातें हो रही हैं, तो इतनी जल्दी इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, या डॉक्टर के एडवाइस पर उनको जल्दी वापस जाना है, या फिर ये रेंजर्स के छापों की घबराहट है? देखें पारस, आप अपना तबसरा करने में मुकम्मल आज़ाद हैं, और जो मेरी बहन ने तबसरा किया है वो भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। बहरहाल जरदारी साहब इस मुल्क में आ गए, बस अब आप भी तबसरा कराची में बिल्कुल तशरीफ फरमा हुए। जी प्लीज। बहरहाल उन्होंने तमाम उन अफवाहों की जो गर्दिश कर रही थी चीजें कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान आ गए, वो पाकिस्तान के आजाद शहरी हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे, और कितने दिन स्टे करते हैं, और फिर वो पाकिस्तान आते हैं। आज एक सवाल है, एक सेकंड सर, आपने देखा जरदारी साहब ने आज इतनी उम्मीदें दिलाई हैं। जवाब सुन लें, मैं पूरा टाइम दूंगी। जरदारी साहब ने इतनी उम्मीदें दिलाई हैं, जवाब सुन लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक्तदार में आने की बात की है। मुझसे पूरा जवाब ले लें। जी पारस, अगर आप मुझसे पूरा जवाब लेंगी तो आपको दूसरा सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। प्लीज बताइए। मैं अभी बिलावल हाउस से आ रहा हूं, और वहां पर हमारी एक मीटिंग हुई है अभी, और को चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि अब वो इंशाअल्लाह ताला पंजाब में और केपीके में बैठ के देखेंगे, और 18 की इलेक्शन की भरपूर तैयारी करेंगे। अब जैसा कि नुसरत सर अब्बासी साहब ने कहा है कि हालात अच्छे नहीं थे जरदारी साहब के लिए, मेरी बहन हालात अच्छे नहीं है आपकी पार्टी के लिए। रिसेंटली 2 दिन पहले जो आपकी पार्टी के जो पार्लियामानी कैडर है वो आपको छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इम्तियाज शेख साहब आपके हमारे पास आ चुके हैं, जहां मदद अली साहब ने शमूलियत की है वो रिजाइन कर रहे हैं। जामोद फैमिली जो 70 से आपके साथ थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है, इसलिए हालात आपके सही नहीं है। बिल्कुल, आप में जरदारी साहब के आने से जो खलबली मची हुई है उसका हमें अंदाजा है, इसलिए आपके दर्द का हमें अंदाजा है। ढामरा साहब, सिंध में तो आप लोगों को कोई मसला ही नहीं है, आप तो पंजाब फतह करने आए हैं ना। देखें, किसी को मसला नहीं होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, और जरदारी साहब के यहाँ आने से, जरदारी साहब के आ जाने से
جو بھرپور استقبال ہوا ہے اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ کیوں نہ سمجھا جائے؟ بالکل سر، ان کے نزدیک بہت شاندار استقبال ہوا ہے. میں ایک سوال اور کروں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. عاجز دھامرا صاحب، استقبال کرنا وہ سومناتھ فتح کر کے آئے ہیں جو استقبال کیا جا رہا ہے اس طرح کا، مطلب حیرانی کی بات تو یہ ہے. کیوں نہ سمجھا جائے کہ جو رینجرز کے چھاپے ہیں وہ ہمارے کو چیئرمین ہے، کوئی ہمیں استقبال سے روک نہیں سکتا. نہیں آپ کریں، مرضی سے استقبال کیا، وہ پارٹی کے کو چیئرمین ہے، ہم نے استقبال 1.5 سال بھاگے رہے آپ. بالکل ٹھیک ہے دھامرا صاحب، لیکن کیا آج رینجرز کے چھاپوں نے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ ابھی بھی میدان گرم ہے، ماحول سازگار نہیں ہے؟ زرداری صاحب کو جلد سے جلد اپنے شیلٹر میں واپس چلے جانا چاہیے. میں نے کہا کہ اگر کوئی کسی بھی طریقے کا تبصرہ کرتا ہے تو میں تبصرے پہ پابندی نہیں لگا سکتا. سوال کر رہی ہوں آپ سے، کسی سے بھی تبصرہ کر سکتے ہیں. بہرحال زرداری صاحب اس ملک میں پہنچ چکے ہیں، وہ باہر جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، وہ پاکستان میں آئیں گے، 2018 کی الیکشن کی تیاری بھی کریں گے. جہاں تک آپ نے رینجرز کے چھاپوں کی بات کی ہے پارس، وہ اومنی گروپ کے ایک آفیسز میں چھاپے پڑے ہیں اور انہوں نے ابھی کہا ہے کہ سر میں بتاتی ہوں کہاں کا چھاپا پڑا ہے. دھامرا صاحب بڑی آج رینجرز نے تیزی دکھائی ہے، انہوں نے بڑے چھاپے مارے ہیں اور انور مجید کے دفاتر پر، منظور کاکا کے دوست کے گھر پر، اویس مظفر ٹپی کے دوست کے گھر پر. ٹائمنگ کی بات ہے، یہ کاؤنٹر کیا گیا ہے اتفاق سے. یہ جو چھاپے ہیں یہ ٹائمنگ کی بات ہے، یہ زرداری صاحب کے قریبی تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ اسے معمول کی کاروائی سمجھ رہے ہیں یا غیر معمولی کاروائی ان چھاپوں کو؟ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں پارس، ٹائمنگ کی بات ہے. اس سے پہلے بھی ڈاکٹر عاصم کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو یہی کیا گیا تھا کہ اس کے لنکس ہیں دہشت گردی کے خلاف. جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ضمانتوں پہ باہر آ گئے ہیں. اب ان کے خلاف پتہ نہیں اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے اور 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اوکے جن صاحب، اس طرح کی کاروائیاں جو پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے سر، ایک تو استقبال پہ جو الزامات ہیں وہ عزیر بلوچ کی گرفتاری کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا جنرل صاحب سے پوچھوں، جنرل صاحب کیا خیال ہے کہ آج جو رینجرز کی سندھ میں یہ کاروائیاں ہوئی ہیں سر، یہ کیا آصف علی زرداری کے لیے کوئی پیغام تھا؟ کیا ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ 3 سال کے لیے آنے والوں کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمیشہ رہنے والوں کے لیے تبدیل نہیں ہوتی ہیں، چہرے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا ہے؟ جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے وہ تو ادارے کی پالیسی ہیں اور نیچرلی اگر اس میں ایک آدمی بدلتا ہے تو دوسرے نے اسی پالیسی کو لے کے آگے چلنا ہے. کہہ کر گئے تھے نا اپنی تقریر میں یہ باتیں. وہ ٹھیک ہے ان کا کہنا ان کے لیے، لیکن یہ ادارے کی پالیسی بدلتی تھی. لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ادارے سے یا ان جو چھاپے مارے گئے، ریڈز وغیرہ کیے گئے، ان سے خطرہ یا خدشہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. وارننگ نہیں تھی کسی طرح؟ نہیں، کسی قسم کی کوئی پیغام نہیں تھا. یہ دیکھیں جو لوگ پکڑے گئے ہوئے ہیں ان میں غالباً منظور کاکا یا نثار مرائی وغیرہ یہ کوئی لوگ ہیں، ان کے دوست وستوں کے گھر بھی چھاپے مارے ہیں. وہ چونکہ ان کے نالج میں ہے تو وہ انٹروگیشن میں یہ بتاتے ہیں چیزیں، پھر ریڈ ہوتا ہے. ٹھیک. اور جب وہ بتا دیتے ہیں تو آپ ریڈ اسی وقت کریں گے کیونکہ فوری طور پہ ریڈ کرنے سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں. آگے ایک ریڈ کیا تھا اور وہ اس میں کوئی تھوڑی سی رینجرز نے ڈیلے کی تو وہاں سے ہتھیار شفٹ کر دیا. لیکن ٹائمنگ تو دیکھیں نا، آج اتنی تیزی دکھائی رینجرز نے بھی چھاپے مارنے میں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ایک طرف ویلکم کرتے ہیں، دوسری طرف کاروائیاں کرتے ہیں. چودھری نثار کیا کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میری سنیے، ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یا تو کوئی خدشہ ہو نا کہ جی اس پہ کوئی کسی کا نقصان ہو جائے گا، وہ تو ہے ہی نہیں. رینجرز کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. انہوں نے ریڈ کیا، پکڑا. آپ ایک آدھ دن میں یہ لوگ جو ہیں یہ پولیس کے حوالے ہوں گے، ویپنز پولیس کو دیے جائیں گے، وہ جی آئی ٹی کریں گے، وہی ٹرائل کروائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ کیس دوبارہ آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا. تو یہ کیا تھا؟ پبلک کو دکھانے کے لیے تھا یہ سب؟ رینجرز کو بٹھائے گا، وہ اپنا کام کر دیتے ہیں. ان کو جب انفارمیشن ملتی ہے وہ کو ریڈ کر دیں گے. انہوں نے جا کے وہ ایم کیو ایم کے علاقے میں بھی کیا ہے، وہاں ایم کیو ایم کے 2 لوگ بھی پکڑے ہیں، وہ بھی پولیس کے حوالے کر دیے ہیں. اب پولیس ان کو رکھتی ہے، چھوڑتی ہے. سر میں آپ کی باتوں سے کیا سمجھوں؟ دیکھیں ابھی جو بات میری باتوں سے یہ سمجھیں کہ یہاں کوئی سزا نہیں ہے. زرداری صاحب کی شرط پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے جتنے چھاپے مار لیں، کوئی بڑا کسی پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہاں چودھری نثار صاحب انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر عاصم کے بارے میں جو اس کی انٹروگیشن ہوئی 200 گھنٹے کی میرے پاس ویڈیو ٹیپ پڑی ہوئی ہے، اور اس ویڈیو ٹیپ میں جو انکشافات ہیں وہ بڑے جیسے ہم مطلب بڑے سالڈ اور ایسے انکشافات جس میں زرداری صاحب کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہیں. اچھا اب اس کے بعد ہے کیا؟ وہ سارا کچھ ہے ان کے پاس صرف اس لیے کہ جب کبھی بلیک میل کرنا ہو، جب کبھی ادھر سے کوئی پیپلز پارٹی سے شور اٹھے تو اس کو چپ کرانا ہو، آپ ان کو یہ دکھا دیں کہ جناب خورشید شاہ صاحب آپ کی بھی فائلیں ہیں، وہ لہرا لہرا کے جو جناب زرداری صاحب آپ کی بھی فائلیں ہیں. بلاول بولا، اس کو کہا بھی آپ اپنے والد کا پوچھو پہلے. یہ ساری باتیں
کیا صرف کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ حکومتوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ مقدمات آگے بنائیں اور ان کو پرسو کریں؟ جو ڈاکٹر عاصم کے کیس کا حشر کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ تو ٹرائل ہی نہیں ہے، وہ تو وہی پرانا کھیل ہے کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ 5-4 سال بعد جب بری ہو جائے گا یا 2 سال بعد تو وہ کہے گا جی میں نے اتنے سال جیل کاٹی، کیا ہوا میرا؟ کچھ بھی نہیں نکلا میرے خلاف۔ نکلے گا کیسے بھائی؟ اگر آج نکالنے والے نکال دیں تو پیپلز پارٹی پاناما پہ کھڑکا کے رکھ دے گی ان کو۔ ٹھیک ہے، سو آپ دونوں کے اپنے پلڑے برابر کر کے رکھنے تاکہ کسی کا کچھ نہ نکلے۔ تو یہ اس میں آپ زرداری نے، وہ بلاول بھٹو زرداری نے دھمکی تو دی ہے 27 تاریخ تک کی، لیکن پہلے ان ریڈز کے اوپر زیادہ پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پچھلے ریڈز کا کچھ ہوا ہے اگر تو مجھے آپ بتا دیں۔ سر بے شمار الزامات ہیں زرداری صاحب پہ، وہ ملک سے آسانی سے چلے گئے، پھر ان کے دوستوں کی گرفتاریاں ہوئی، وہ آسانی سے آ بھی گئے، تو کیا خیال ہے اس دفعہ پھر اگر جانا چاہیں گے دوبارہ پھر چلے جائیں گے، یا کچھ قوتیں چاہتی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئیں؟ اپنی خوشی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی نے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا، خود ساختہ جلا وطنی تھی، وہ خود ساختہ تھی۔ آج اگر وہ رہنے کا فیصلہ کرے بالکل 100 بسم اللہ رہیں گے، یہاں پہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ یہاں پہ کسی کو کچھ کہنے کا قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں چھوٹے جو چھوٹا کوئی اگر کوئی ہیرا پھیری کر جائے گا وہ 100 روپے کی چوری والا تو اندر ہوگا، ٹھیک، باقی کسی کو کوئی کچھ نہیں کہے۔ ٹھیک ہے وسیم آفتاب صاحب، بات پی ایس پی کا جو جلسہ حیدرآباد میں ہوا، ذرا اسی حوالے سے آپ سے کروں گی، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ آپ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیں کہ زرداری صاحب کی آمد اور پھر یہ جو آج رینجرز کی جانب سے تیزی سے بڑے چھاپے مارے گئے ہیں، سر یہ ٹائمنگ اس میں کتنی عام ہے؟ چونکہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں آپ لوگ اس طرح کے حالات سے گزر چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی زبان کو بخوبی سمجھتے۔ پارس، مجھے ایک تو آپ کی آواز بہت صاف نہیں آ رہی، بہت ڈسٹرب ہے، بٹ جتنے میں آپ کی بات کو سن چکا ہوں میں اس پہ جو رسپانس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج کا جلسہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے 8 مہینے میں ہمیں اتنی بڑی کامیابی دی۔ آج پورا حیدرآباد لاکھوں کی تعداد میں نکلا ہے، اور یہ پکا قلعہ کے بارے میں یہ تھا کہ یہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا تھا سوائے ایم کیو ایم کے۔ بالکل، ایم کیو ایم کا آج یہاں پاکستان کی ہر قومیت کے لوگ آئے، اور یہاں ایک پرچم تھا، وہ پاکستانی پرچم لہرا رہا تھا، تو ہم پاکستان کو ایک کرنے کے لیے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کر لیا آپ لوگوں نے۔ ایک بات، دوسری جی وسیم آفتاب صاحب، دیکھیں میں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی اس لیے میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں، بٹ میں چاہ رہا ہوں میں اپنا جو بھی میری اپنی رائے میں دے دوں۔ جی، زرداری صاحب آئے ہیں، بہت خوش آمدید، بے گناہ ہیں، گناہ کیا ہے، یہ بالکل دوسری بحث ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں نظام عدل اس ملک کے لوگوں کا مقروض ہے، نظام عدل اس ملک کے لوگوں کا مقروض ہے۔ اس ملک کی عدالتوں نے سوائے غریبوں کی گردنوں کو ناپنے کے کسی امیر آدمی کی گردن نہیں ناپی۔ اچھا، ہمارے ملک کا قانون، جب ان کے ہاتھوں میں کوئی غریب آ جائے نا، آپ اس کی چابک دستی دیکھیں، اس کی مہارت دیکھیں، اس کی پھرتیاں دیکھیں، لیکن اسی قانون کے ہاتھ میں اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے نا، یہ اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ اس ملک کو آج اس محض پر پہنچا دیا کہ اس ملک کے لوگوں نے اس نظام کے آگے سر ڈال دیا۔ ہم جب تک اس ملک کو اس طرح کے کرپٹ نظام سے نہیں چھڑائیں گے نا، یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ نیب بنا اس لیے نہیں ہے کہ چوروں کو پکڑے گا، یہ نیب اس لیے بنا کہ یہ شریفوں کی پگڑیاں کو چالتا ہے۔ یہ ایف آئی او، یہ اینٹی کرپشن، یہ صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں غریبوں کو کس طرح پیسنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا فخر سندھ کی سیاست ہے وسیم آفتاب صاحب، اور آپ لوگ بھی اب عوام کی بات کرتے ہیں۔ سر آپ کے خیال میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اتنا طویل عرصہ یہ اقتدار میں رہے ہیں، کیا انہوں نے سندھ کے عوام سے خاص طور پہ جو دعوے اور وعدے کیے اسے پورا کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہو تو ذرا اس کی وجہ بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اپنے ایک نئے عمرانی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے 20 کروڑ لوگ پچھلے 70 سالوں سے انہی لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں۔ ٹھیک، پاکستان کے لوگ تانی بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کو سندھی، پنجابی، پٹھان، ماجر بنایا، کسی کو شیعہ اور سنی بنایا، لیکن آج پاکستانی بننا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز لوگ بیدار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ 2018 تک یہ پاکستانی قوم پاکستانیوں کو چنے گی۔ اس کے علاوہ یہ سارے لوگ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ۔ آپ لوگ جو اکثر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا، ایم کیو ایم بھی کچھ نہیں کر سکی ہے، سر کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے حوالے سے کیا گارنٹی ہے کہ آپ عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکیں گے؟ کیا کوئی گارنٹی ہے؟ مصطفیٰ کمال کو آپ نے کراچی کے ایک شہر کا ناظم بنایا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں
اپنے آپ کو اپنی کارکردگی کا لوہا منوایا کہ وہ دنیا کے بہترین میئرز میں سلیکٹ ہوا. بورڈ کے کئی دعوے دار ہیں. میری بات سن لیں, پارس میری بات سن لیں مجھے, کیونکہ آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, میں آپ کی بات نہیں سن پا رہا ہوں. میں صرف دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ ہم نے 8 مہینے میں پاکستان کے تمام ان لوگوں کے تجزیے اور تبصرے اس ملک کے لوگوں کی بدولت ردی میں اٹھا کے پھینک دی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے بعد چلے جائیں گے. آپ کو کلیئر نہیں آ رہی ہے, آپ مجھے ذرا 2 منٹ دیں, آپ کو ذرا وائس جو ہے اس کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ پروگرام میں تھی, بہت شکریہ. ایاز لطیف پلیجو صاحب نے جوائن کیا ہے. ایاز لطیف پلیجو صاحب, سر حیدرآباد میں آج پی ایس پی کا جلسہ آپ نے دیکھا, وہ کتنا متاثر کن تھا؟ کیا کسی بھی انتخابی مارکے میں پی ایس پی پاک زمین پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا ہر قسم کی ایم کیو ایم کو یا پھر قوم پرستوں کو ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے, یا ان کی ابتدا اور انتہا صرف اردو سپیکنگ ہی ہے, وہی ووٹ ہے صرف؟ دیکھیں پارس, بنیادی طور پر پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی علاقے میں جا کے جلسہ کرے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 15 اور 25 انشور کرتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور تمام علاقوں میں فریڈم آف موومنٹ کی اجازت ہے, فریڈم آف اسمبلی کی اجازت ہے. یہ جو ہمارے پاس ایک طریقہ بن گیا تھا نا کہ یہ نو گو ایریا ہے کراچی یا فلاں وزیرستان یا سوات, یہ فارمولا اب رد ہونا چاہیے. اور یہ فارمولا بھی رد ہونا چاہیے کہ یہ فلاں زبان بولنے والے یا فلاں فرقے یا فلاں مذہب کے علاقے کے لوگ ہیں. نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, سندھی ہیں, ہم سب سندھ میں رہنے والے, سب پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں. تو ہر جگہ جہاں پی ایس پی کا جلسہ کیسا تھا حیدرآباد میں, کتنا متاثر کن تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنی زیادہ فوٹیجز نہیں دیکھی, مگر میرے خیال میں ایک اچھی کوشش ہے حیدرآباد میں ان کا گراس روٹس پہ کام نہ ہونے کی باوجود وہ اگر آئے ہیں حیدرآباد. مگر دیکھنا یہ ہوگا پارس, اسٹریٹجک حوالے کے سے وہ کیا کرتے ہیں. یہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا نہیں, ایک بات. دوسری بات, یہ جو تقاریر لوگ کرتے ہیں یہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے, وہ واقعی نفرت کی اور لسانیت کی سیاست چھوڑ کر پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں, یا ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کو توڑنے کے لیے فقط عارضی طور پر سلوگن دیے جاتے ہیں. اٹ از یٹ ٹو بی سین. ٹھیک, بالکل, کیونکہ اب جو اگر آپ نے جو ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کی بات کی ہے تو اب تو مہاجر ووٹ کے بھی بڑے دعوے دار ہیں اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ویسے سندھ میں کہیں بھی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو سکا ہے, لیکن ظاہر ہے جو کام کرنے کا عزم رکھتا ہے اس کی امید بھی زیادہ ہے. پلیجو صاحب, ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں تو سر زرداری صاحب کی تقریر آج آپ نے سنی جو بڑی کیلکولیٹڈ تھی, اور پھر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ وہ پھر سندھ کے اندر کلین سویپ کرے گی. تو کیا خیال ہے کہ ان کی یہ امید, یہ کس امید پر ہے؟ بہترین کارکردگی پر ہے, بھٹو کے نعرے پر ہے, سر کس پر ہے آپ کے خیال میں؟ اور 2018 میں کیا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا سندھ میں پھر؟ بارس 2013 میں بھی ہر گھر سے نہیں نکلا تھا. سندھ کے اربن ایریاز, شکارپور, مورو, کراچی ملیر, قاسم آباد, میرپور خاص, جہاں لوگ ٹی وی دیکھتے تھے, پڑھتے تھے اخبارات, وہ علاقے وہ ہار گئی تھی پیپلز پارٹی. دیہی علاقوں میں انہوں نے مینج کیا تھا. مگر میں ان کے لیے بھی دعاگو ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی مینجمنٹ کے بجائے, ایڈمنسٹریٹو میجرز کے بجائے تھوڑا سا اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرے. زرداری صاحب, سندھ کو جو مینج ہوتا ہے, پہلے ہمارے بھائی اویس مظفر صاحب کرتے تھے, ہماری بہن کرتی ہیں فیال صاحبہ, ابھی ہمارے بھائی انور مجید صاحب بہت چہتے ہیں, پیارے ہیں, وہ کرتے ہیں. اس کے بجائے اگر مراد علی شاہ صاحب کے یا قائم علی شاہ صاحب کے پاس اختیارات ہوتے, ٹھیک ہے, اور سندھ کے کیبنٹ کے پاس ہوتے, نثار کھوڑے کے پاس, منظور وسان کے پاس, ان تمام لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے, اعلیٰ سراج درانی کے پاس, تو پھر تبدیلی آتی. مگر میں نہیں سمجھتا. زرداری صاحب دیکھیں یہاں سے سر ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, انہوں نے صرف جو ہے وہ لوٹ مار کی ہے اور عوام آپ سے آ کے شکایت بھی کرتی ہے, تو لیکن پھر بھی جیتی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے نا ہر دفعہ. کیوں آپ لوگوں پر لوگ اعتماد اور اعتبار کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے پلیجو صاحب؟ پرس مجھے تو چھوڑے, میں اپنی بات پرسنلی کروں گا تو مناسب نہیں ہوگا. نہیں, آپ کے حوالے سے, قوم پرستوں کے حوالے سے بھی سوال کر رہی ہیں. جی, میں سمجھتا یہ ہوں کہ پارس صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, انہوں نے سندھ کو متبادل دینے کی کوشش ہی نہیں کی. ان کا سارا پاور کی سٹرگل رہی پنجاب ایک جانب یہ رہا, دوسری جانب جو سندھ کے فیوڈلز ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہوں یا وہ فنکشنل لیگ میں ہوں یا پی ایم ایل این میں ہوں, وہ لوگوں کے ساتھ ایک لمبا ریلیشن شپ اور لمبا طویل تعلق رکھنے کے بجائے وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں اقتدار میں کون ہوگا. اچھا, الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہوتی ہے, پیپلز پارٹی بھی وہی کر رہی ہے. سر ایک بات پوچھوں, ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹیبلز یہ چیز دیکھتے ہیں, تو یہ عبدالحکیم بلوچ ہیں, امتیاز شیخ ہیں, جام مدد علی ہیں اور یہ شفیع جاموٹ ہیں, یہ کس امید پر پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے ہیں؟ انہوں نے کیا دیکھا ہے سر؟ دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن پارس. ہیئر کمز دا کوسچن. بات یہ ہے کہ
کہ پیپلز پارٹی نے پہلے مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کی تھی اور اس کے بعد NRO ہوا تھا اور پیپلز پارٹی کو صدر بنے. پھر جب میمو گیٹ ہوا تو ان کی کیانی صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اور اس کے بعد حسین حقانی صاحب واپس چلے گئے تھے, معاملہ حل ہوا تھا. ابھی پیپلز پارٹی نے 2-3 ماہ سے امپریشن یہ دیا تھا کہ ایک تیسرا NRO ہو چکا ہے, اب ہمیں اجازت ہے, ہم سب کچھ کریں گے. اور سندھ کے وڈیروں کو یہ میسج دیا گیا کہ فنکشنل لیگ یا PMLN یا PTI کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے اور نواز شریف صاحب نے قبول کر لیا ہے. جوڈیشری نے ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی, اس لیے اب ہم دوبارہ ہمارے کرپشن کا نیکسس جو تھا ٹیررزم کا, وہ آسم صاحب اور NRO کا جھانسا دیا ہے. جی اچھا میں بتا رہا ہوں. تو اب ہوا یہ ہے کہ آج جو انور مجید جھانسا تھا یا نہیں, مگر آج جو انور مجید صاحب پہ ریڈز ہوئے ہیں اس کے بعد شاید یہ ایکو ووکل ٹرمز میں کلیئر پیغام چلا گیا ہے کہ کرپشن اور وائلنس اور آپ کیا بات کر رہے ہیں پلیجو صاحب؟ جنرل صاحب نے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ جنرل صاحب پہلے کامنٹ کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کے یہ کوئی پیغام نہیں ہے, اس سے کوئی پیغام نہیں دیا, اس سے کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. پلیجو صاحب نے پارس پہ بات کمپلیٹ کر لوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لا انفورسنگ اداروں کو, ہماری جوڈیشری کو ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان کو وہ کام کرتے رہنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہے. ہماری پولیس کو بھی, آپ کے IG کو ہٹا دیا گیا, وہ کیا کر رہے تھے؟ میرٹ پہ لوگ بھرتی کر رہے تھے, شوگر ملوں میں جبرن گنا بیچنے کو روک رہے تھے. اگر یہ کام پولیٹیکل کہا جاتا ہے انور مجید والا ہی مسئلہ تھا AD خواجہ کے ساتھ, پولیٹیکل ایونٹس کو دیکھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ کون آ رہا ہے کون. زرداری صاحب کا اپنا ملک ہے, آ جائیں جائیں واپس آئیں. شارٹ کامنٹ کر دیں, میں ڈھامرا صاحب سے جواب دوں گی. گورنمنٹ کی وہ کام کرتی رہے, کرپشن پہ ہاتھ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہے, ٹیررزم کو آئینی ہاتھوں سے جکڑنے کی کوشش جاری رہے, اس کا کوئی سیاسی واسطہ نہیں. اوکے ٹھیک, ڈھامرا صاحب ذرا ان باتوں کا سب کا جواب دے دیں سر, اور ذرا وہ کوئی فارمولا بھی دیں آج اس ڈھامرا صاحب جو آج تک ایاز لطیف پلیجو اور دوسری جو قوم پرست جماعتیں ہیں نا ان تک پہنچ نہیں سکا کہ سندھ میں 90 ارب روپے کھا لیے جائیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. وزیروں مشیروں کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں, اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے. تو کوئی تجویز تو دے دیں سر, وہ ہر دفعہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور نکل بھٹو آتا ہے. دیکھیں پارس, سب سے پہلی بات تو جو پہلے آپ کا جو کوسچن لیا تھا کہ آخر کب پنجاب کے اندر یہ کاروائیاں ہوں گی رینجرز کی, کیونکہ وہاں پر دہشت گردی کی نرسریاں ہیں, اور وزیر داخلہ صاحب سے کب کو یہ پوچھے گا کہ ان کے خلاف جو کوئٹہ کمیشن نے جو رپورٹ دی کس کو ذمہ دار ٹھہرایا, پیپلز پارٹی کو یا وزیر داخلہ؟ سر آپ کہاں چلے گئے, یہ تو سوال ہی نہیں تھا. اور وزیر داخلہ نہیں, اس سے پہلے یہ ڈیبیٹ ہوئی نا, اس سے پہلے ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ سندھ میں جو چھاپے پڑ رہے ہیں, دہشت گردی ساری سندھ میں, سارا کرپشن سندھ میں, ساری گڑبڑ جو ہے وہ سندھ میں ہے. تو آخر کوئی وزیر داخلہ سے کوئی تو اٹھ کے یہ پوچھے کہ آپ سے جب کالندن تنظیم کے لوگ ملے کسی ڈیلیگیشن میں اور اس ملک کا دبنگ وزیر اعلیٰ, کریڈیبل وزیر اعلیٰ, وہ یہ کہے کہ ہاں جناب فلان ڈیلیگیشن میں کوئی بندہ آیا تھا اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈیلیگیشن میں کون کون میرے سے مل رہا ہے. آخر ڈان خبر جو لیک ہوئی, جو خبر لیک ہوئی ڈان میں جو چھپی لیکس ہوئی خبر, اس پر آخر کوئی تو ان سے پوچھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بھٹو نکلنے کی بات کی سندھ میں, ابھی میرے بھائی ایاز لطیف پلیجو صاحب نے باتیں کی, بالکل ٹھیک کی. دیکھیں پیپلز پارٹی کو اس طرح اگر کہیں کہ وڈیرے یہ محسوس کرتے ہیں اور وڈیرے یہ محسوس کرتے ہیں, تو سندھ کے وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں آپ ان کی توہین کر دیتے ہیں. آپ ان کی توہین کر دیتے ہیں کہ وہ شاید چمک کے بنیاد پر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, مگر وہ اس شخصیت کو دیتے ہیں جس نے اس ملک کو 73 کا آئین دیا, جس نے ایٹم بم دیا, اس شخصیت کے لیے لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور دوسری بات, آپ تو اتحادوں میں موجود رہے ہیں, آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں؟ جناب آپ نے سندھ میں بڑی سر آپ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے, زرداری صاحب نے آج بھی یہی بات کی ہے, تو یہ بہترین انتقام پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی موجودگی میں یا ان کی غیر موجودگی میں کس طرح عوام سے لے رہی ہے, ذرا یہ بتا دیں پھر میں بریک لوں. دیکھیں زرداری صاحب نے, دیکھیں پارس, زرداری صاحب نے اس ملک میں جو آئین کا دھجا بگڑا کیا تھا, 18th امینڈمنٹ دی ہے, NSC ایوارڈ دیا ہے, اور NSC ایوارڈ وہ جو صوبوں کی بہت بڑی پرانی ایک ڈیمانڈ تھی, انہوں نے اپنے پاورز جو ہیں پریزیڈنسی کے وہ پارلیمنٹ کو دیے ہیں. اس کے بعد اگر کچھ بھی نہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے, تو پیپلز پارٹی ووٹ کیوں لیتی ہے؟ اس لیے کہ بار بار ادارے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف کام کریں, سو موٹو ایکشن بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں, اتحاد بھی پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے رہیں, تبلیغ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی رہے. میں بریک لے لوں, یہ آپ کا پیغام اپنے ہی لیے یا لوگوں کے لیے ہے کہ جناب مینیج. ٹھیک, میں ذرا بریک لے لوں, اس کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
اچھا جن صاحب دو باتیں ہیں سر، ایک تو یہ بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے اصل اور بڑی اپوزیشن بن کر سامنے آ سکتی ہے، یا آپ کے خیال میں یہ پوزیشن پاکستان تحریک انصاف لے چکی ہے؟ اور سر کیا 2018 کی جو اتنی بات ہو رہی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے یہ سیٹیں لے سکیں گے، وفاق میں آ سکیں گے، یا سندھ بچا لیں بڑی بات ہے؟ نہیں، یہ سوال جو ہے نا اس میں اس لیے جان زیادہ نہیں ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کو ویلکم کیا ہے مفاہمت کے بادشاہ کے طور پہ جی، اور مفاہمت ہوتی ہے مکمکا کی، آپ اپنا کام کرو میں اپنا کروں، اگر اس میں تھوڑا سا بھی آپ دوسرے کو چیک کر لیں، مثال کے طور پہ لا قانونیت ہے یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی کرپشن کا قصہ ہے، تو وہاں مفاہمت ختم ہو جائے گی، ہوگا جی ہماری سیاسی دشمنی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں تو یہ سیاسی طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی رینجرز کے ریٹ کے اوپر بھی مولا بخش چانڈیو صاحب نے یہ فرما دیا کہ یہ اب ہمارا تعلقات کو خراب کرنے والی بات ہے، یہ سیاسی ہمارے اوپر یہ حملہ ہوا ہے۔ اب یہ رینجرز کا سیاست سے کیا واسطہ بھائی؟ اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ مفاہمت کے بادشاہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اور وہ 5 سال کا کھیل آپ نے دیکھا، میں نے بڑی دفعہ میں یاد کراتا ہوں اور مجھے یاد ہے رحمان ملک ایک دفعہ اتنی فائلیں لے کے بیٹھا تھا میاں نواز شریف کی منی لانڈرنگ کی، اور وہ بڑی مستند منی لانڈرنگ، اور اس نے حلفیہ کہا کہ جی دیکھیں یہ فائلیں یہ تو، اور پھر وہ لے کے فائلیں بیٹھ کے باہر چلے گئے۔ بالکل، تو یہ مفاہمت کی سیاست ہے۔ مفاہمت مینز آپ اپنا کام کریں، جو کرتے ہیں کرتے جائیں، میں اپنا کام کروں، نہ آپ مجھے پوچھیں نہ میں آپ کو پوچھوں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈھامرا صاحب، آپ نے بات سن لی سر، لیکن کہا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا، مسئلہ اس کے ساتھ ہے اس کا ماضی، جس کے اوپر کرپشن کے اور یہ بیڈ گورننس کے بے شمار داغ ہیں۔ سر 2018 کی آپ اتنی بات کر رہے ہیں، کیا ان چیزوں سے اپنی جان چھڑا سکیں گے 2018 میں آپ؟ بالکل پارس، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا داغدار قرار دے دیتے ہیں کہ جس پارٹی نے مفاہمت کر کے ہی 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا، جس پارٹی نے ڈاکٹر قدیر کو یہاں پر لا کر ایک ایٹم بم دیا، اور آج جو ایل او سی پر حالت ہے اور بھارت کے ساتھ جو حالت ہے، وہ اگر ایٹم بم یہاں پر موجود نہ ہوتا اور بھٹو کا کردار اور پیپلز پارٹی کا کردار نہ ہوتا تو آج کیا صورتحال ہوتی؟ سر آپ کو اتنا دکھ ہوا میرے سوال پہ، پچھلے الیکشن میں ان کو کس نے آؤٹ کیا؟ بھٹو کے اوپر نہیں، یہ سن لیں، بھٹو کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا، بھٹو پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ جناب صاحب بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر میرا جواب نہیں لیا جائے گا یہاں پر تو ٹاک شو کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جواب دیں سر، ہم تو کہہ رہے ہیں عوام نے آؤٹ کیا آپ کو 2000 پچھلے الیکشن میں۔ پیپلز پارٹی کی اگر میں حقیقت بیان کرتا ہوں تو کیوں سوالات اٹھتے ہیں؟ جب میں پیپلز پارٹی کی حقیقت بیان کرتا ہوں تو کیوں اتنے سوالات اٹھتے ہیں؟ یار میرا جواب تو سنیں نا جی۔ اچھا دوسری بات، مفاہمت کی اگر اعتراض ہے تو اسی مفاہمت کی سیاست کے نتیجے میں 18ویں ترمیم آئی، 18ویں ترمیم صوبوں کو امپاور کیا گیا۔ عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں کا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا اس ملک میں پولیٹیشین پارٹی آپس میں لڑتی رہے اور سسٹم ڈیریل ہوتا رہے؟ کیا اگر یہ بات درست ہے یا مفاہمت؟ نہیں سر، لڑیں نہیں، باریاں لیتے ہیں، نیگوسیشن کیا جائے؟ ہم نیگوسیشن کو مفاہمت کا نام دیتے ہیں، مفاہمت کو گالی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل مفاہمت گالی کیوں بن جاتی ہے پاکستان؟ سر پی ایس پی، میں نے پیپلز پارٹی سے سوال کر دیا، پی ایس پی کے حوالے سے ایک سوال میں نہیں عاجز ڈھامرا صاحب کی، میں صرف ان کی ایک گوش گزار کر دوں۔ بھٹو کی مثالیں جتنی جی چاہے دیں، بھٹو پہ کرپشن کا، ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں تھا، ٹھیک، وہ گزر گیا دور۔ اس وقت ہم بھی پوچھتے تھے، جنرل صاحب ہم کہتے تھے کرپشن کے نام پر 11 سال جیل بھگتا ہے۔ کرپشن پہ بھگتی ہے نا، زرداری نے 11 سال جیل بھگتا ہے کرپشن کے نام پہ۔ یہ کہانی آپ کو پارٹی کے خلاف جتنی کرپشن کی 462 روپے کی کرپشن کر کے ڈاکٹر عاصم بھی 2 سال بعد یہی کہے گا۔ جلسے کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ ٹائم کم ہے، میں نے وسیم آفتاب صاحب سے بات کرنی ہے۔ آپ یا تو یہ کہہ دیں کہ جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے انڈر کام کرتی ہیں۔ نہیں سر ایسا نہیں ہے، میں بتا دوں گا آپ کو، میرے سے علیحدہ آپ جب پوچھیں گے نا تو میں بتاؤں گا پیپلز پارٹی کیسے چھوٹتی ہے۔ پاک سے زمین پارٹی نے کیا یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ، مہاجر کا ووٹ، کہ وہ اصل حقدار ہیں، اور ان کے پاس الطاف حسین کی مخالفت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ان اداروں کے اوپر الزام لگائیں، ان سے پوچھیں۔ انہوں نے الطاف حسین کی مخالفت کی صرف بات نہیں کی، انہوں نے یاد کرایا، میں آج سن رہا تھا، انہوں نے یاد کرایا کہ کس طرح اس دور میں ایک نسل لوگ قتل و غارت کی طرف گئے، لا قانونیت کی طرف گئے۔ حقیقتاً جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں انہوں نے اپنی ایک نسل کو تباہ کیا ہے،
اور اس بربادی کی ذمہ داری ساری الطاف حسین. بالکل ٹھیک ہے. آپ پی ایس پی کی آج بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ان کا جلسہ بھی آج متاثر کن تھا سر. لیکن ایک اور بات کہا جاتا، پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ حماد صدیقی جو کہ بلدیہ فیکٹری کا مرکزی کردار ہے، وہ ان کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں. خبریں ہیں کہ بڑی ٹیلی فون پہ باتیں بھی ہوتی ہیں. تو کیا ایک قومی پارٹی ہونے کی حیثیت سے ان کا کام نہیں ہے کہ اس کیس کو حل کرنے میں مدد کرے؟ بالکل، ان کو چاہیے کہ اگر وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہیں کہ بھی آ کے اپنا کیس بک دو. وسیم آفتاب صاحب، پھر یہ بات آپ کیوں نہیں کرتے سر؟ کیونکہ جو بلدیہ فیکٹری کی GIT رپورٹ ہے، جو رحمان بھولا کا بیان ہے سر، اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ جو حماد صدیقی ہے وہ مرکزی کردار ہے. تو سر پھر آپ لوگ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط الزام ہے، یہ غلط بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں پارس، میں سب سے پہلے اپنی جو بات ہے وہ کروں گا، باقی اس پر آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس پر آؤں گا. جی میں نے تو پہلے اپنے اسٹیٹمنٹ میں دیا تھا کہ دیکھیں اس ملک کا عدالتی نظام اس ملک کے 20 کروڑ لوگوں کا مقروض ہے. اس ملک کے عدالتی نظام میں اتنی خرابیاں ہیں کہ یہ کسی بڑی تبدیلی کے نتیجے جب تک ان کے اندر کسی مجرم کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. بھائی اگر عدالتی بیان میں یہ حماد صدیقی کا نام آیا ہے، لیکن جی دیکھیں میری بات سنیے، بالکل کیجیے آپ میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس عدالت میں اس کو لے کے جانا ہے لے کے جائیے، ہم اس کے پیچھے نہیں آئیں گے. لیکن اس ملک کے عدالتی نظام کی سب سے بڑی تباہی اس ملک کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ اس نے صرف غریبوں کی گردنیں ناپی ہیں. میں پھر کہوں گا، اس ملک میں سو موٹو ایکشن ہوتے ہیں اس بچے کے اوپر جس نے پتنگ اڑائی ہو. اس ملک میں سو موٹو ایکشن ہوتے ہیں جس عورت کے پاس سے کوئی شراب کی بوتل نکلا. اس ملک میں آپ کے انیس ایڈوکیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حماد صدیقی کے ساتھ رابطہ ہے، تو آپ عوام کے سامنے اصل لے کر آئے نا سر. آپ کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں سر؟ آپ اصل مجرموں سے پردہ اٹھائیں ان کے چہروں سے. پارس کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج آپ مجھ سے یہ پوچھتی کہ آج ہم پاکستان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. سر وہ بھی پوچھتے رہیں گے، یہ بہت اہم معاملہ ہے. میری بات سنیں. اس ملک کے 20 کروڑ لوگوں کا مسئلہ یہ کہ اس ملک کے دانشوروں نے اس ملک کے عام آدمی کا یقین اس بات پہ گمراہ کیا ہے کہ اس ملک میں کوئی سچا نہیں بول سکتا. اس ملک کے کرپٹ نظام کے آگے کوئی غریب آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. وسیم آفتاب صاحب، کمال کی بات ہے آپ لوگ ایسے موقع پہ جب میری بات سنیں پہلے زندہ لوگ جل گئے، ان کے خاندانوں کو انصاف چاہیے. پارس آپ بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ایشو نہیں ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. پارس پلیز میری بات تو کمپلیٹ ہو جانے دیجئے. میں ان 200 کیا 250 افراد کے ساتھ ہوں جو اس سانے میں جہاں باغ ہوئے. بالکل کیجئے، بالکل ہماری جہاں مدد ہوگی ہم آئیں گے سامنے. لیکن اس ملک کو جہاں ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے، ہم اس ملک کو یہ جو جلسہ ہم نے کس لیے کیا؟ ہم کیا پاک سے زمین پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بنانے کے لیے آئے؟ ہم پاکستان کے گلے سڑے فرسودہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم نے یہاں کیا، ہم نے پاکستانیوں کو ایک کرنے کی بات کی، ہم نے سندھی، پنجابی، پٹھان، مہاجر کو ایک کرنے کی بات کی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. آج سب کچھ دیکھیں، اچھی بات نہیں ہے پارس. اس ملک کا المیہ یہ کہ اس ملک کا آپ کہہ رہی ہیں کہ اس ملک کو چلائیں گے کیسے. اس ملک کا المیہ یہ نہیں کہ اس ملک میں ریسورسز نہیں ہے. اس ملک کا المیہ یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک کو چلانے والے کرپٹ لوگ. بالکل ٹھیک ہے سر. پلیجو صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیں سر، کیونکہ میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ آپ کو یہ معاملہ سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سر. اور اگر حماد صدیقی کا پی ایس پی کے رہنماؤں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، رابطہ ہے، تو انہیں انتظار کرنا چاہیے یا پیش ہونے کا کہنا چاہیے؟ پارس بڑی اہم بات کی ہے آپ نے. دیکھیں پاکستان میں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو، چھوٹی ریجنل، نیشنل، وفاقی، کانگریس، سب کو ایک کنکلوژن پہ پہنچنا چاہیے کہ اب ہمیں بڑے مسائل کو لینا چاہیے. ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ وائلنس اور ہتھیاروں کی اور بھتے کی اور کرائمز کی اور رینسم کے لیے اغوا کی سیاست کو ہم دفن کر دیں گے. ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم لینڈ ریفارمز لائیں گے. ہمیں طے کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل ڈکٹیشنز نہیں لیں گے. ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ کرپٹ لوگوں کی پذیرائی نہیں کریں گے. تو اگر حماد صدیقی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی کسی وائلنس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف سخت ٹھیک ہے. وسیم آفتاب صاحب، عاجز ڈامرا صاحب، لوگوں کے خلاف پلیجو صاحب اور جنم شعیب صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.